बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इस्तिआरा की जो 4 अक़साम हैं उनके पेश नज़र फिर इमाम शामी ने इस मकाम की वजाहत की। ए बिनान अला अन्नहु शब्बह शरीअता बिशम्स, कि इमाम हस्कफ़ी ने तशबीह दी शरीयत को सूरज के साथ। वजह शिबा क्या है? इह्तिदा, सूरज से भी रास्ता नज़र आता है और शरीयत से भी रास्ता नज़र आता है, तो ये इनमें मुश्तरक चीज़ है। फ़हुवा इस्तिआरतुन बिल किनायत, तो इस मकाम पर इस्तिआरा बिल किनाया है, यानी ज़िक्र भी शरीयत का है, मुराद भी शरीयत है, इंतिकाल है शमस की तरफ। ज़िक्र भी शरीयत है, मुराद भी शरीयत है। चूँकि शरीयत का ज़िक्र है, शमस का तो ज़िक्र नहीं है। अफ़त अलैना मिन अशियात शरीयत का, ये है इस्तिआरा बिलकनाया या इस्तिआरा मकनिया, कि ज़िक्र भी मुशब्बा का हो, मुराद भी मुशब्बा ही हो, इंतिकाल हो। इंतिकाल का मतलब है ज़हन की सोच मुंतकिल हो मुशब्बा बिही की तरफ। तो यहाँ ज़िक्र भी शरीयत का है, मुराद भी शरीयत है, लेकिन ज़हन जो है उसे एक बार मुंतकिल किया गया है सूरज की तरफ। वल अशियातु तख़यीलुन, इस्तिआरा तख़यीलिया ये होता है कि मुशब्बा भी के लवाज़िमात को ज़िक्र किया जाए। तो यहाँ मुशब्बा भी सूरज है और सूरज को किरणों का होना लाजिम है, तो इस बुनियाद पर शुआओं के अशिया के अंदर जो है इस्तिआरा तख़यीलिया है। वल अशियातु तख़यीलुन व कुल्लुम मिनल इफ़ादति वल बहरि ला युलाइमु इद्दिआ अन्न शरीयत मिन अफ़राद शम्स अल्लज़ी हुआ मबनल इस्तिआरत। अब यहाँ पर जो एतराज़ करना चाहते हैं वो ये है कि तरशीहा बनाना सही नहीं है, क्योंकि आगे जो ज़िक्र किया गया है तरशीहा ये होता है कि मुशब्बा बिही के मुनासबात को ज़िक्र किया जाए। लवाज़िमात तख़यीलिया हैं और जो हैं वो मुनासबात तरशीहिया हैं। तो ये जो लफ्ज़ इफ़ादा या समुंदर है, ये सूरज जो यहाँ मुशब्बा बिही है उसके मुनासबात में से नहीं, ये किसी ऐसी चीज़ के मुनासबात में से हैं जो पानी वाली हो। तो इस वास्ते कहते हैं व कुल्लु मिनल इफ़ादत वल बहर ला युलाइमु इद्दिआअहु अन्न शरीयत मिन अफ़राद शम्स अल्लज़ी हुवा मबनल इस्तिआरत, ये मुनासिब नहीं दोनों उस दावे के, यानी जो दावा किया गया तशबीह में कि शरीयत को शमस से तशबीह दी गई, उसके मुनासिब ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। नहीं मुनासिब इस दावे की कि शरीयत जो है वो अफ़राद शमस में से है, वो शमस जो कि मबना है इस्तिआरा का, यानी मदार तो ये है कि शमस को मुशब्बा भी बनाया गया है और शरीयत को मुशब्बा बनाया गया है, लेकिन ये जो दोनों चीज़ें मुशब्बा भी के लिहाज से मुनासबात के तौर पर ज़िक्र की गई हैं, ये उसके मुनासबात में से नहीं है। अच्छा जी, बाकी ये फिर अपनी तरफ से कहते हैं कि यहाँ इस्तिआरा बनाया जा सकता। ये ज़रूरी नहीं कि जो दावा किया गया है मुसन्निफ़ की तरफ से उसे ही मुशब्बा भी बनाया जाए, और तरीके से भी यहाँ गुफ्तगू की जा सकती है। वो क्या है कि अहकाम शरीयत को बनाया जाए मुशब्बा और अशिया को बनाया जाए मुशब्बा बिही।
اور استعارہ تصریحیہ بنایا جائے۔ تصریحیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ذکر مشبہ بھی کا ہو اور مراد مشبہ ہو۔ لقیت اسدا فی الحمام میں ذکر مشبہ بھی کا ہے، کون مشبہ بھی ہے؟ اسد، مراد مشبہ ہے رجل شجاع۔ تو ایسے ہی یہاں پر اشیاء کا ذکر ہے اور اشیاء کو بنایا جائے مشبہ بھی، اور احکام شریعت کو بنایا جائے مشبہ، تو مشبہ بھی بول کے مراد مشبہ لیا جائے۔ اور جس طرح وہاں پر رجل شجاع جو ہے وہ مراد لیا گیا اسد بول کر، کس بنیاد پہ؟ شجاعت کی وجہ سے۔ تو ایسے ہی یہاں پھر اہتداء کی بنیاد پر اشیاء بول کے مراد جو ہے وہ احکام شریعت لیے جائیں۔ ولا یخفا، اور نہیں مخفی کہ ان ھذا غیر متعین، کہ یہ ضروری نہیں کہ وہی تشبیہ استعارہ بنایا جائے جو ذکر کیا گیا، بلکہ ایک دوسرا رستہ بھی ہے لے جواز، واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ تشبیہ دی جائے احکام شریعت کو اشیاء کے ساتھ، یعنی احکام شریعت کو مشبہ بنایا جائے اور اشیاء کو مشبہ بھی بنایا جائے۔ آگے پھر وجہ شبہ کیا ہوگی؟ من حیث الاہتداء، اہتداء کے لحاظ سے، فہو استعارۃ تصریحیۃ، تو استعارت کی قسم بدلے گی لیکن استعارہ پھر بھی بن جائے گا۔ والقرینۃ اضافۃ الشیعۃ الی الشریعۃ، اور یہاں قرینہ بھی جو ہے وہ موجود ہے کہ اشیاء کی اضافت جو ہے وہ شریعت کی طرف ہے، اگرچہ احکام شریعت تو ذکر نہیں، تو شریعت کی طرف جو ہے وہ اضافت اشیاء کی گئی ہے۔ ثم تشبہ الاحکام المعبر عنہا بالاشیاء، تو پھر تشبیہ دی جائے گی ان احکام کو جو تعبیر کیے گئے ہیں شریعت سے، انہا کا مرجع شریعت ہے، تو کس کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی؟ بالاشیاء، شعاؤں کے ساتھ۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ کہ شعائیں بھی بلند ہوتی ہیں اور شریعت بھی بلند ہوتی ہے۔ اول کثرۃ بالسحاب، یا پھر اس طرح کیا جائے کہ تشبیہ دی جائے احکام شریعت کی کثرت کو سحاب کے ساتھ۔ تو اب یہ ہوگا کہ ذکر مشبہ کا ہے، مراد بھی مشبہ ہے، اور انتقال ہوگا مشبہ بھی کی طرف، تو اس طرح ہوگا فَهُوَ اسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَایَةِ، یعنی کیا ہوگا کہ مشبہ بھی جو ہے وہ ہے سحاب اور مشبہ ہے احکام شریعت۔ تو سحاب جو ہے بادل، ذکر بھی مشبہ ہے، مراد بھی مشبہ ہے، انتقال ہے مشبہ بھی کی طرف۔ ذکر بھی شریعت ہے، مراد بھی شریعت ہے، لیکن انتقال ہے سحاب کی طرف۔ اب مشبہ بھی کے لوازمات کو ذکر کریں تو تخیلیہ ہے، مناسبات کو ذکر کریں تو ترشیحیہ ہے۔ تو اس بنیاد پر اب جو ہے افادہ، تو یہ سحاب کے شایان شال ہے، فیض کرنا، بہانا، یہ بادل کے شایان شان ہے، تو ہوگا استعارہ تخیلیہ۔ والبحر ترشیح، والافادۃ استعارۃ تخیلیۃ، والبحر ترشیح، یعنی اس میں پھر آگے یعنی سحاب کے لحاظ سے، سحاب کا جو اس کے اندر بہانے کی طاقت ہے اس کے لحاظ سے تخیلیہ ہوگا، اور سمندر کے لحاظ سے ترشیحیہ ہوگا۔ یعنی یہ سحاب ہو اور پانی جو ہے، یعنی بادل برسے اور پانی سمندر تک پہنچے، یہ مناسبات میں سے ہے، تو اس بنیاد پر یہ ترشیحہ ہوگا۔ فَقَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ
ثلاث استعارات علی حد، تو اس کے اندر 3 استعارے علی حد قولہ تعالی، یوں ہی اس کے اندر تینوں استعارے ہیں جس طرح کے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ کے اندر تینوں استعارے موجود ہیں، مکنیہ، تخیلیہ، ترشیحیہ، تو ایسے ہی یہاں بھی تینوں استعارے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب آگے متن جو ہے عطف ہے اس کا، متن کے اگلے حصے کا وَأَغْدَقْتَ، افدت پر عطف ہے، وَأَغْدَقْتَ لدینا من بہار منہ کل موفرات نہرن فائقا۔ اغدقتا کا معنی ہے کثرت سے تو نے نازل کیا، کثرت سے تو نے نازل کیا ہمارے اوپر اپنے عطیات کے، اپنے کثیر عطیات کے سمندر سے۔ منہ جمع ہے منیحہ کی تو، یا منہا کی جس کا معنی عطیہ ہے، تو عطیات موفرا، موفرا اسم مفعول افعال سے، وہ عطیات جنہیں کثرت دی گئی ہے ان کے سمندر سے تو نے ہم پر کثرت سے نازل کیا۔ کس چیز کو؟ نہرن فائقہ، ایسی نہر کو کہ جو کہ چڑھنے والی ہے، یعنی کثیر پانی والی ہے۔ وَأَغْدَقْتَ کا مفعول بھی ہے نہرن فائقہ۔ وَأَتْمَمْتَ نِعْمَتَكَ عَلَيْنَا، یہ یا تو پہلے معطوف علیہ پر عطف ہے یا آخری جو اغدقت ہے اس پر، کہ مکمل کیا تو نے اپنی نعمت کو ہم پہ۔ کس طرح؟ حیث یسرت ابتداء تبیید ھذا الشرح المختصر، اس لحاظ سے تو نے مکمل کیا ہم پہ اپنے انعام کو کہ تو نے آسان کیا اس مختصر شرح کی تبیید کے آغاز کو۔ یعنی ایک ہوتی ہے تسوید کہ پہلے رف لکھنا، دوسرا ہے تبیید کے اسے فیر کر کے فائنل لکھنا، تو یعنی اس کے مسودہ کے بعد اس کو فائنل کرنے کا آغاز جو کیا تو یہ تیرا انعام ہے۔ کیا کہاں پہ تبییض کو؟ اب یہ یعنی اہل سنت کا جو عقیدہ ہے 14 صدیوں میں، اس کے حوالہ جات ہیں، یعنی ماتن امام حسکفی جو یہ شرح کر رہے ہیں اس کی تنویر الابصار کی در مختار کی شکل میں، وہ در مختار جو رد المختار کے لحاظ سے متن ہے، ویسے اپنے گھر میں شرح ہے تنویر الابصار کی، تو یہ انہوں نے کہاں اس کو فائنل کیا؟ تو کہتے ہیں تجاہ وجہ منبع شریعت، منبع شریعت کے چہرے کے سامنے، منبع شریعت اور منبع درر کے چہرے کے سامنے۔ مراد کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مواجہ شریف پر، یعنی جس طرح کے امام بخاری نے یعنی وہاں اپنے تراجم ابواب کے عنوان فائنل کیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تاریخ کبیر اپنی مکمل ہی چاندنی راتوں میں وہاں لکھی مواجہ شریف کے سامنے، تو امام حسکفی کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہاں کام کریں گے تو اس کو مقبولیت ملے گی اور برکت ملے گی۔ اور آج کی نجدیت جو ہے وہ یہ
عقیدہ رکھتی ہے کہ اگر انسان برکت کے حصول کے لیے وہاں پہ لکھے تو یہ معاذ اللہ ابو جہل کے شرک سے بھی بڑا شرک ہے، یعنی یہ اپنی سینکڑوں کتابوں کے اندر وہ لکھ چکے ہیں۔ تو جو شروع سے عقیدہ آ رہا ہے اللہ کے فضل سے ہم اس پہ قائم ہیں۔ تجاہ وجہ منبع شریعت و درور و دجی ای ہے، یہ منبع کے اوپر عطف ہے کہ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے یہ کام کیا، دوسرا شیخین کے چہرے کے سامنے یہ کام کیا۔ دجیعن جو کسی کے ساتھ لیٹا ہوا ہو وہ اس کا دجی ہے، تو دجی ای ہے، دجی عین وہ دو ہستیاں جو لیٹی ہوئی ہیں، دجی ای ہے، یہ جو ضمیر مجرور ہے یہ راجع ہے منبع شریعت کی طرف، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما دو ہستیوں کے چہرے کے سامنے یہ فائنل کیا میں نے اس کتاب کو۔ وہ دو ہستیاں کون سی ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد الاذن منہ، یہ ہے بریلویت مزید کہ یہ کام جو میں نے کیا کہ وہاں بیٹھ کے میں فائنل کروں در مختار کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن لے کے کیا۔ بعد الاذن منہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نیچے اس مقام کا اہم ہے حاشیہ جس میں لکھا ہے کہ دجی ای ہے کے بعد بعد الاذن یہ کہتے ہیں کہ یہ متعلقم بقولہ یسرتا، جو پیچھے گزرا نا، یسرتا ابتدا، اے اللہ تو نے آسان کیا، تو نے آسان کیا۔ تو بعد الاذن یعنی یہ آسانی ہوئی اذن لینے کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن لینے کے بعد۔ پہلی ترکیب ہے کہ اس کا تعلق ہے یسرتا کے ساتھ، دوسرا اس کا تعلق ہے ابتدا کے ساتھ، جو پیچھے متن میں موجود ہے، یسرتا ابتداء تبعیض، یعنی یا تو یسرتا بعد الاذن یا ابتداء بعد الاذن۔ اچھا جی، تو وَكَأَنَّ الْإِذْنَ لِلشَّارِحِ حَاصَلَ مِنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم صریحاً برؤیت منام او بالالہام، گویا کہ شارح کو، یعنی جو امام ہیں شامی، ان کی جو محاورہ ہے، اصطلاح جو آگے چلے گی کتاب میں، جب یہ شارح بولیں گے تو مراد ہوگا امام حسکفی صاحب در مختار، جب یہ ماتن کہیں گے تو اس سے مراد جو ہے وہ امام تمرتاشی ہوگا جو صاحب تنویر الابصار ہیں۔ لفظ مصنف بولیں گے تو وہ مراد ہوں گے، اور شارح بولیں گے تو یہ مراد ہوں گے، یہ صاحب در مختار۔ اچھا جی، تو یعنی یا تو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو صراحتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم یہ کام کرو، یا پھر الہام ہوا تو اس کو انہوں نے بعد الاذن منہ سے تعبیر کیا۔ وَبِبَرْكَاتِهِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فاق ھذا الشرح علی غیرہ، تو یہ شرح باقی شروحات پر فوقیت اختیار کر گئی۔ کما فاق متنہ، جس طرح کہ اس کے متن نے فوقیت حاصل کی۔ متن کون ہے؟ تنویر الابصار۔ تو یہ در مختار کو بھی مقبولیت ملی جیسا کہ در مختار کے متن کو بھی مقبولیت ملی۔ متن کو کیسے ملی؟ ہے سو رأى المصنف، اب یہ پہلے لفظ شارح استعمال کیا تو مراد تھے امام حسکفی،
پھر لفظ مصنف استعمال کیا تو مراد ہے امام طمرطاشی جو کہ مصنف ہیں تنویر الابصار کے، حیث رأى المصنف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مصنف نے یعنی امام طمرطاشی نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی خواب کے اندر زیارت کی، فقام لہ مستقبلا، قاما کی ضمیر راجع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے مستقبلا، وَآتَنَكَهُ أَجْلًا، اور جلدی سے ان کو سینے سے لگا لیا، وَأَلْقَمَهُ علیہ الصلاۃ والسلام لسانہ الشریف، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی، یعنی امام طمرطاشی، یہ جو سارے فعل ہیں ان کا فاعل جو ضمیر ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کاما، اعتنقا، القما، اور ہو ضمیر جو ہے القما ہو یہ مصنف کی طرف راجع ہے، القما ہو یعنی طمرطاشی ان کو لقمہ بنا دیا ان کے لیے اپنی زبان کو، یعنی القما کا مطلب ہوتا ہے کسی کے منہ میں ڈالنا، کس چیز کو ڈالا؟ اپنی زبان مقدس کو، القمہ ان کے منہ میں ڈالا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لسانہ الشریف اپنی مقدس زبان کو۔ اب اس کا کہاں ذکر ہے؟ کما حکاہ فی المنح، حکاہ جس طرح کے منح کے اندر ذکر کیا ہے اس کو خود مصنف نے، کون؟ طمرطاشی، یعنی انہوں نے خود اس بات کو جو ان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نوازشات ہوئیں انہوں نے ان کو ذکر کیا، یعنی یہ جو تنویر الابصار ہے جس کی شرح در مختار ہے، تو تنویر الابصار کے مصنف نے خود بھی اس کی شرح لکھی، تنویر الابصار کی شرح خود بھی لکھی منح الغفار، تو اس منح الغفار کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی، تو منح الغفار بھی طمرطاشی کی ہے اور تنویر الابصار بھی طمرطاشی کی ہے، تو وہاں انہوں نے یعنی یہ جو تنویر الابصار ہے اس کے بارے میں خود ذکر کیا، تو یہ امام شامی لکھتے ہیں کہ ادھر تنویر الابصار جو ہے اس کو یہ برکت حاصل ہوئی کہ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنف جو تنویر الابصار کے ہیں ان کے منہ کے اندر اپنی زبان مقدس ڈالی، یعنی خواب میں، اور ادھر جو ہے در مختار جو تنویر الابصار کی شرح ہے اس کے جو مصنف ہیں یعنی شارح، کون؟ امام حسکفی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن لے کر اس کی تبییض کی، تو یہ وجہ ہے کہ متن کو بھی بہت مقبولیت ملی یعنی تنویر الابصار کو، اور شرح کو بھی بہت مقبولیت ملی یعنی در مختار کو، اور یہ بات خود ماتن نے اپنے قول میں وضاحت اس کی منح الغفار کے اندر کر دی جو کہ شرح ہے تنویر الابصار کی، یعنی ماتن نے جو خود اس کی شرح لکھی، یعنی ایک یہ ہوتا ہے کوئی شاگرد یا کوئی عقیدت مند بیان کر دیتا ہے پھر اس میں شک ہے کہ پتہ نہیں ایسا تھا بھی یا نہیں، تو یہاں جو خود جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا انہوں نے خود ہی اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کر دیا، جو اپنی متن کی شرح انہوں نے منح الغفار لکھی۔ اچھا جی، وَأَلْقَمَهُ علیہ الصلاۃ والسلام لسانہ الشریفہ کما حکاہ فی المنح فکل من المتن والشرح من آثار برکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو متن اور شرح دونوں، متن تنویر الابصار، شرح در مختار،
یہ دونوں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے آثار میں سے ہیں۔ فلا غرو ان شاء ذکرہما، تو کوئی تعجب نہیں جو ان کا شورا دنیا میں ہوا، یعنی ہونا ہی تھا کہ وفاق وعم نفعہما فی الآفاق، وفاق شاء کے اوپر عطف ہے، کوئی تعجب نہیں جو فوقیت ملی ان دونوں کے نفع کو آفاق میں، اور عام ہوا دونوں کا نفع آفاق کے اندر، یعنی اصل جو ہے وہ اس کا محور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ جو کچھ لکھ رہے ہیں امام شامی، اور جو کچھ شارح نے کہا، ماتن نے کہا، یہ سارا موجودہ وہابیت کے نزدیک ابو جہل کے عقیدے سے بڑا شرک ہے۔ یعنی ابو جہل کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں اس کا شرک سنگل تھا، کہ انہوں کے بقول کہ وہ ایک حالت میں وہ لوگ مشرکین مکہ شرک کرتے تھے، ایک حالت میں وہ حالت تھی خوشی کی حالت، غم میں وہ بھی بتوں کو پکارنا چھوڑ جاتے تھے۔ اور یہ نجدی معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو سنی بریلوی ہیں، یہ غم ہو یا خوشی ہو دونوں میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ تو وہ ایک حالت میں غیر اللہ کو پکارتے تھے، یہ دو حالتوں میں پکارتے ہیں، یعنی یہ ان کمینوں کے نزدیک ڈبل شرک کی انہوں نے معاذ اللہ دلیل بنائی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ بات خود صحابہ سے ثابت ہے، یعنی نفع کے لیے جا بیٹھنا، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو الادب المفرد کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے ان صحابہ کا عمل، کہ مسجد فتح کی جگہ بدھ کے دن زور کے بعد جا کر دعا مانگتے تھے، اور ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے ان کی حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ یہ عمل صحابہ کا سند کے ساتھ امام بخاری نے الادب المفرد میں لکھا ہوا ہے، اور ادھر ان کے نزدیک یہی عمل، یعنی نامزد تو انہوں نے بریلویوں کا کیا ہے، اور عمل وہ صحابہ سے شروع ہے۔ صحابہ سے حصول برکت کے لیے مساجد ثلاثہ کے علاوہ بھی کہیں جانا، اور مساجد ثلاثہ میں ان کے نزدیک یہ جو نجدی ہیں یہ ہے کہ نیت مسجد کی ہو، اور پھر برکت کے لیے نہ جائے معاہدہ شریف پر، صرف ایک بار سلام کے لیے جائے، اور ہر نماز کے بعد بھی سلام کے لیے نہ جائے، کہ وہ بدعت ہے۔ یعنی اتنا انہوں نے تنگ کیا ہے دین کا دائرہ، اور اس حد تک یعنی شرک کا وبال ان کے نزدیک وسیع ہے، کہ جو امت توحید ہے، اس امت کے جو قائدین ہیں ان سے لے کر آج تک ان پر شرک کا فتویٰ ان کے عقیدے کا ایک حصہ ہے معاذ اللہ۔ تو اب یہاں پر دونوں باتیں کہا کہ یہ نفع عام ہوا کہ متن اور شرح دونوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برکت حاصل ہوئی۔ یہ بات میں نے وہاں خود سنی کہ ایک معاہدہ شریف پر ایک متوع ایک زائر کو جھگڑ رہا تھا اس سے کہ تم یہاں کیوں آتے ہو، دعا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا برکت کے لیے۔ تو کہتا ہے جو کچھ تم نماز میں پڑھتے ہو، نماز کے باہر اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہو۔ نماز میں تو تم کہتے ہو اللہم بارک، اے اللہ تو برکت دے، اور یہاں تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کا عقیدہ رکھتی ہو کہ برکت یہ دیں گے، یعنی اللہم بارک علی محمد۔ اس سے وہ یہ استدلال کر رہا تھا کہ برکت صرف اللہ کے پاس ہے، کسی جگہ اور حصول برکت کے لیے نہیں جانا چاہیے، ورنہ یہ توحید کے منافی ہے۔
کیونکہ برکت صرف اللہ دیتا۔ تو دوسری طرف یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، جو بخاری شریف میں 4 بار حدیث آئی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو کہا رجوت برکتہا حین لبسہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا، کہ صحابہ نے جب پوچھا تم نے چادر کیوں مانگی، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول کیا تھا کہ عورت بنا کے لے آئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ضرورت تھی، تو تمہیں یہ تو پتہ یہاں سے منگتا خالی نہیں جاتا، تو تمہیں مانگنی نہیں چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب صحیح بخاری میں انہوں نے دیا، رجوت برکتہا، میں نے برکت کے لیے مانگی۔ برکت کہاں سے آئی؟ حین لبسہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے پہننے سے اس میں برکت آئی، یعنی چند گھڑیوں کے اندر، یعنی اتنا جلد برکت دیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی تو وہ عورت لائی، سرکار نے اوڑھی، ابھی انہوں نے یہ سمجھ کے مانگی کہ یہ تو قبر میں بھی مجھے کام دے گی، لعلی اکفن فیہا، مجھے اس کا کفن پہنانا، یعنی جتنے سال بعد بھی میری وفات ہوئی، یہ برکت پرانی نہیں ہوگی، یہ برکت اس میں موجود رہے گی۔ اب ادھر صحابہ کا عقیدہ سند کے ساتھ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے بھی برکت ملتی ہے، اور زندگی میں نہیں بعد از وفات بھی وہ کام دیتی ہے۔ اور ادھر ان کے نزدیک یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود تشریف فرما ہے، وہ تو چادر تھی، جہاں بنفس نفیس خود تشریف فرما ہے، اور یہ برکت لینے والا بھی زندگی میں موجود ہے، بعد از وفات کی بات ہی نہیں۔ ادھر صحابی تو بعد از وصال کی برکت چاہتے تھے، لعلی اکفن فیہا، مجھے کفن پہنایا جائے، اور پھر وہاں حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اسی چادر کا کفن انہیں پہنایا گیا، یعنی یہ نہیں کہ صحابی نے تو مانگ لی، پچھلے جو ہیں وہ توحید پرست ان کے بقول ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ان کا تو عقیدہ خراب تھا، لہذا ہم کیوں چادر کو مشکل کشا سمجھ کے وہ ہم جو ہے وہ چونکہ وصیت خلاف شرع ہے تو لہذا نہیں دیں گے۔ تو بخاری میں ہے کہ فکانت کفنہ، وہی چادر وہ کفن تھی، بنائی گئی کفن حضرت عبد الرحمن بن عوف کے وصال پر، یعنی ان کا بھی عقیدہ تھا، سارے صحابہ کا بھی عقیدہ تھا، اور ان سے بڑھ کر امت میں کون توحید پرست ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے یعنی ان کا گھڑا ہوا شرک فوبیا یہ نجدیوں کا، کہ اس چیز کو بنا رہے ہیں شرک کہ جو معمولات صحابہ ہیں۔ اور یہ جو اللہم بارک برحق ہے، لیکن اللہم بارک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے تو یوں برکت بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہم بارک میں یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں 3 بار عزت کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا، ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری اللہ کی ہے، تو ساری اللہ کی کا مطلب یہ ہے کہ ملتی اللہ سے ہے، اور جنہیں مل جائے آگے ان سے بھی ملتی ہے، تو عزت ساری اللہ کی ہے۔ اسی پر اگر تم برکت کو قیاس کر لو کہ برکت ساری اللہ کی ہے، لیکن آگے پھر یہ بھی ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، یعنی اس حصر کے باوجود بھی عزت یوں نہیں کہ عبادت کی طرح ہو کہ عبادت صرف اللہ کی ہے تو پھر عزت بھی صرف اللہ کی ہو اور کسی کی عزت ہی نہ ہو۔ تو عزت صرف اللہ کی ہے کا مطلب ہے کہ وہ دیتا ہے تو عزت ملتی ہے عزت، لیکن یہ نہیں کہ معزز اور کوئی نہیں، معبود صرف وہ ہے، معزز وہ بھی ہے، اس کے بندے بھی ہیں، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین لیکن المنافقین لا یعلمون۔ تو اب یہ یعنی وہ کہہ کے کہ اللہم بارک تم کہتے ہو تو برکت صرف اللہ کی ہے، تو آگے تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لینے کیوں آئے ہو؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ برکت اللہ کی ہے، اللہ دیتا ہے،
آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی ہے، تو اب جا کر یہاں جب کچھ لوگ بیٹھنے لگ گئے ابو جہل کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ وہاں عزت لینے جاتے ہیں؟ قُلْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، انہیں کہو ابو جہل سے عزت نہیں ملتی، عزت تو محمد عربی سے ملتی ہے، یعنی یہاں آؤ گے عزت تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے گی۔ تو یہ یعنی اللہ نے غیروں کی نفی کی، اپنوں کی نفی نہیں کی۔ اگر اپنوں کی نفی کی ہوتی تو پھر پہلی آیات منسوخ ہو جاتی للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین میں، جبکہ پہلی آیات بدستور اپنے معنی پہ برقرار ہیں کہ للہ العزت تو کہہ کے لات منات کی نفی کی گئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نفی نہیں کی گئی، صحابہ کرام کی ذات کی نفی نہیں کی گئی۔ تو جو منافق بیٹھتے تھے جا کر ابو جہل یا ایسے لوگوں کے پاس، تو انہیں کہا گیا کہ عزت وہاں نہیں، عزت اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ کا ڈیرا کون سا تھا کہ جہاں وہ ابو جہل کو چھوڑ کے وہاں عزت لینے جائیں؟ تو وہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح یعنی برکت اللہ دیتا ہے، آگے اس کا مقام برکت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور پھر امت کے جو صالحین ہیں ان تک۔ تو یہ یعنی ان کا اتنا ٹیڑھا اور جہالت پر مبنی استدلال تھا کہ جو اللہم بارک سے یہ کہ اب تم برکت کے لیے کہیں جا نہیں سکتے اور نہ کہیں سے برکت ملتی ہے، اور جو برکت کا عقیدہ رکھے معاذ اللہ ابو جہل سے بڑا مشرک ہے۔ تو یہ یعنی دھاندلی ہے جس کی وجہ سے پورا عالم اسلام ابتلا میں آج مبتلا ہے کہ مرکز اسلام پر ایسے لوگ مسلط ہیں کہ جن کے نظریات صحابہ کے نظریات سے متصادم ہیں، اور اسے انہوں نے آج توحید قرار دیا ہوا ہے اپنے گھڑے ہوئے نظریہ کے لحاظ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک جمیع ساعتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ